कथा परत सागर, पंचतंत्र, जातक कथाओं और वचनमालाओं की सरजमीन पर 18वीं सदी के हिंदुस्तान में अपने आप को दिल्ली का रोड़ा कहने वाला एक नया किस्सा गो, एक अनोखा कथावाचक पैदा हुआ, मीर अमन देहलवी, जिसने 4 दरवेशों की कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया। उस किस्से का नाम उन्होंने बाग-ओ-बहार रखा। 2 सदियां बीत गईं, मगर उस बाग की बहार अब भी बरकरार है। किसी ने कहा था, मीर अमन के दरवेश जब अपना किस्सा सुनाते हैं तो लगता है सारा आकाश कहानी सुना रहा है। मीर अमन के दरवेश भी रात के सन्नाटे में अपना अपना किस्सा सुनाते हैं, अपनी आवाज का उजाला फैलाते हैं। बाग-ओ-बहार के किस्से हमारे बुजुर्गों ने ही नहीं, परदेश से आने वाले अंग्रेजों ने भी उर्दू सीखी। मीर अमन की जबान जमीन से लगकर चलती है। हमारे मेले ठेले, रीति रिवाज, रहन सहन और बोलचाल की तस्वीरों का एक सिलसिला सा इस किस्से के साथ बनता जाता है। ऐसा लगता है कि थमी रुतों के रंग हमारे चारों तरफ फैल गए हैं। हिंदुस्तान की तारीख में अंग्रेज़ों का अमल दखल 18वीं सदी से शुरू हुआ। ज़ाहिर है कि ये वो ज़माना था जब मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर पड़ रही थी और अंग्रेज़ रफ्ता रफ्ता अपने पंजे गाड़ते जा रहे थे, मजबूत करते जा रहे थे। उसके बाद 1857 के नतीजे में ज़ाहिर है कि गदर और फिर तो बाकायदा यहाँ हुकूमत कायम हो गई। लेकिन हुकूमत कायम होने से पहले, तकरीबन 100 बरस पहले, बल्कि प्लासी की जंग के बाद 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों ने एक तरीक़े से हिंदुस्तान की तारीख़ पर, तहज़ीब पर, माशरत पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई चीज़ें अपने मकसद से ईजाद की, हिंदुस्तान ले आए, रेलवे का पूरा निज़ाम, प्रेस का पूरा निज़ाम। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने इस बात की भी कोशिश की कि हिंदुस्तान की जो ख़ास ज़बानें हैं, बोलचाल की ज़बानें हैं, उर्दू और हिंदी, ये अंग्रेज़ों के लिए किस तरह आसान की जाएँ। तो उन्होंने मदरसे कायम किए। एक मदरसा उन्होंने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से कायम किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने उर्दू के लोगों को बुलाया, हिंदी के लोगों को बुलाया। उनकी कोशिश ये थी कि यहाँ से वो ये भी चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के मुताबिक एक फ़ासला भी पैदा किया जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ हुआ ये कि वहाँ जो हिंदी और उर्दू वाले पहुँचे, उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिनसे हमारी ज़बानों को एक नई सतह पर तरक्की करने का मौका मिला। उर्दू के जो अदीब वहाँ पहुँचे उनमें मीर अमन थे, हैदर बख्श हैदरी थे, शेर अली अफसोस थे, मज़हर अली वेला थे, वगैरह कई लोग थे ये सब। तो उसमें लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत जो मिली मीर अमन को मिली। और मीर अमन की एक किताब बाग-ओ-बहार तो ऐसी है जो रहती दुनिया तक उर्दू के चिराग को रोशन रखेगी। ज़ाहिर है कि ये किताब बिल्कुल 19वीं सदी की बिल्कुल शुरू में लिखी गई। और बाग-ओ-बहार के बारे में बहुत सी तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं, उसके सोर्सेस क्या थे, माखज़ क्या थे, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस ज़बान में मीर अमन ने ये कहानी सुनाई है वो अजीब व गरीब बोलचाल की ज़बान से इतनी करीब है। मोहसिन अस्करी ने बहुत उम्दा बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि मीर अमन के दरवेश जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान से कहानी बरस रही है। तो ये कैफियत जिसमें पूरी वो आ जाती है। इस मौजू पर हमारे प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई ने बहुत काम किया है। इनकी किताब भी है गिलक्रिस्ट पर, अंग्रेज़ी में भी किताब है इनकी, उर्दू में भी किताब है इस मौजू पर। और ज़ाहिर है कि इन्होंने 18वीं सदी से ले करके और 19वीं और 20वीं सदी तक जो पूरा एक कहना चाहिए नए शऊर का जो इर्तिक़ा जिन खतूत पर हुआ, उस मौजू पर बहुत काम किया है। मीर अमन भी इनके काम का एक हिस्सा रहे हैं। दूसरे डॉक्टर कौसर मजहरी जो हमारे नए लिखने वालों में बहुत एक कहना चाहिए कि मुनफरिद अपनी एक पहचान रखते हैं, शायर हैं, नक्काद हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, जदीद नज़्म पर बहुत अच्छा काम किया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उर्दू के उस्ताद हैं। क़िदवाई साहब, एक अजीब बात यह है कि क़िस्से बाग-ओ-बहार मीर अमन की किताब ने भी उसी वक्त आँख खोली जब 19वीं सदी की आँख खुल रही थी। यानी बिल्कुल 19वीं सदी की पहली दहाई में वो किताब हमारे सामने आई। लेकिन ये कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद उसकी नस्र में जो मज़ा है वो अपनी जगह पर है और वो कभी मुरझाता नहीं है। यानी एक तो बाग-ओ-बहार, दूसरे गालिब के खतूत, ये दोनों ज़ाहिर है कि जिस तरीके से जो उसलूब है इनका, जो लफ्ज़ियात है इनकी, ये बहुत गैर मामूली है। तो ये भी अजीब बात है कि जब कोई किताब शुरू में लिखी जाती है तो थोड़ी मुश्किल, और उस वक्त भी मुश्किल उसलूब में लिखने वाले मौजूद थे।
میر امن نے یہ جادو کیسے کیا؟ شمیم صاحب دیکھیے، یہ پوری تاریخ جو آپ نے بیان کی اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زبان و ادب کا جو ارتقاء ہوتا ہے وہ تاریخ کے اور کلچر کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں بالکل خاموش طریقے سے آتی چلی جاتی ہیں، احساس بھی ان کا نہیں ہوتا. ہم خود انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسے شعور اتنا نہیں رکھتے کہ جانیں کہ کیا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ زمانہ جو 19ویں صدی 18ویں صدی کا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اردو زبان اپنے ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ جب اس کے اندر تخلیقی ادب کے بہت سے نئے پہلو نمایاں ہونے والے ہیں. یعنی ادب کے اندر اتنی جان آ چکی ہے کہ جس کے جو خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش ہے اس کے اندر کہ لوگ طرح طرح کے اس کے اندر تجربے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ میر امن سے بہت پہلے دکن میں اردو نثر شروع ہو چکی ہے، صبرس وغیرہ لکھی گئی ہیں. نارتھ میں، شمال میں نثر اس طرح نہیں لکھی گئی تھی. میر امن نے باغ و بہار لکھی، یہ وہ زمانہ تھا جب میر و سودا جیسے شاعر ہمارے ہاں آ چکے تھے اور یعنی اردو کی گویا کہ کلاسیکی شاعری اپنے عروج پر تھی. تو جب انگریز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں قدم جمائے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں اگر ہمیں حکومت کرنی ہے تو یہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہاں کی زبان کے جتنے بھی انداز ہیں ان سب کو نہ صرف سیکھنا ہوگا بلکہ ہر علاقے میں جا کر اس کو استعمال کرنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کوثر صاحب کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تک اردو نثر کی جو روایت تھی ہمارے یہاں اس میں زیادہ تر تو قصے کہانیاں لکھی جا رہی تھیں اور ان کی جو زبان تھی داستانوں کی زبان، ان سے میر امن کی زبان اتنی مختلف کہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے. اسی طرح جیسے غالب کے خطوط جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو خط نویسی صرف فارسی میں کی جاتی تھی اور وہاں اردو میں ایک شخص خط لکھتا ہے اور وہاں بھی ایک بالکل نئے طریقے سے خط لکھتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا، جیسے صلاح الدین محمود نے کہا کہ ہماری سب سے اچھی نثر اور ہماری سب سے اچھی نظم دونوں لکھنے کی ذمہ داری ایک ہی دکھیاری روح کے سرائی تھی، وہ غالب کی تھی، یعنی غالب نے جس طرح کی نثر لکھی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ غالب کی نثر سے پہلے میر امن کی نثر جو ہے بار بار ہمارا دامن اپنی طرف کھینچتی ہے، ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس نثر میں کئی سطحوں پر وہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں جو غالب کے یہاں بھی کسی نہ کسی انداز میں نظر آتی ہیں. اردو نثر کے مجموعی ارتقاء کی روشنی میں آپ میر امن کی باغ و بہار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. میر امن دہلوی کا جو کارنامہ ہے، بہت سے کام کیے ہیں انہوں نے. ایک اور ترجمہ کیا تھا گنج خوبی کا. گنج خوبی وہ زیادہ مشہور نہیں، اخلاق محسنی کا فارسی سے ترجمہ کیا تھا، لیکن اس کو میں اصل ترجمہ کے بجائے تخلیق سمجھتا ہوں. وہ اس کی سطح جو ہے، جیسا کہ قدوئی صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں کی زبان، یہاں کے محاورے، روزمرہ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میر امن نے یہ کتاب تصنیف کی. گرچہ ان کے سامنے نو طرز مرصع میر عطا حسین تحسین کی کتاب موجود تھی، اسی کو بیس بنا کے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. لیکن جیسا کہ ذکر ابھی ہوا کہ ایک پورا ان کا ایک منصوبہ تھا اور قصہ خاں کو بلایا گیا اور وہ پڑھ کے دیکھا گیا کہ روزمرے کا اثر کیا ہوتا ہے سننے والوں پر. اور میرا اپنا ماننا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ اجتہادی ذہن ہوتا ہے، تو اسی طرح کے جیسے غالب اپنے زمانے میں ایک اجتہادی ذہن لے کر پیدا ہوئے تھے، اسی طرح غالب سے بہت پہلے نثر کی بات کریں اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا کچھ اجتہادی ذہن لے کر کے میر امن بھی آئے تھے. اگر اجتہادی ذہن نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نثر کا اتنا بڑا اسلوب کی سطح پر اگر دیکھیں، ڈکشن کی سطح پر دیکھیں تو یہ ایک اتنا اہم کارنامہ ہے جو میر امن نے انجام دیا تھا. اور باغ و بہار کا ذکر اور فورٹ ولیم کالج کا ذکر بالکل لازم و ملزوم کے طور پر آتا ہے. تو پوری جو ہماری نثر کی روایت رہی ہے، ایک پورا زمانہ گزر گیا، 100 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میر امن کی جو نثر ہے آج بھی اگر پڑھتے ہیں تو آؤٹ ڈیٹڈ قطعی نہیں لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج
آج کی زبان لکھی جا رہی ہے. آج کا کوئی نثر نگار دلی میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کی تہذیب، یہاں کی روایات اور سیر و تفریح اور تماشے، تمام چیزوں کو اپنے قلم کا بالکل اس کے حصار میں لے رہا ہے. تو اسی وجہ سے سر سید نے بھی کہا تھا کہ میر امن کا مرتبہ اردو نثر میں وہی ہے جو غزل میں میر تقی میر کا رہا ہے. ایک بات یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جدید نظم اور جدید نثر کا دور تقریباً ایک ہے. یعنی یہ کہ انجمن پنجاب کے مشاعرے 19ویں صدی کے اواخر میں وہ ہوتے ہیں. 1874 میں پہلا مشاعرہ ہوا تھا وہاں، اور ظاہر ہے کہ جس میں موضوعات دے کر کے نظمیں کہی جا رہی ہیں. میر امن اس سے سمجھیے تقریباً 70 برس پہلے نثر کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں. یعنی جو کہنا چاہیے انگریزوں کی ضرورت تھی عام بول چال کی زبان، وہ اپنے وہاں سے انگلستان سے آنے والوں کو سکھانا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ سیکھ لیں. چنانچہ قواعد کی سطح پر جو کام کیا یہ سب کیا. لیکن یہ کہ یہ اتنا وقت وہاں تو باقاعدہ جدید نظم کی ایک تحریک سے شروع کی گئی تھی، انجمن بنائی گئی، ایک انجمن مطالب مفیدہ جو انجمن پنجاب. اور یہاں یہ صورتحال ہوئی کہ دلی کا رہنے والا ایک شخص کلکتے جاتا ہے اور صاحبان انگلستان کے کہنے سے ایک کتاب لکھتا ہے. اس کے بارے میں یہ روایت جو ہے کہ صاحب گویا کہ وہ قصہ جو ان کا اوریجنل نہیں تھا، بلکہ یہ کہ حضرت امیر خسرو نے بھی اپنے پیر صاحب کو یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں اس وقت جب ان کی طبیعت ناساز تھی یہ قصہ سنایا تھا، اور ان کی طبیعت باغ و بہار بہلی تھی اس سے، چنانچہ انہوں نے دعا کی تھی. اس کی کیا؟ یہ تو کہانی ہے. دراصل اس طرح کی کہانیاں پرانے ٹیکسٹ کے بارے میں بہت مشہور ہو جاتی ہیں، خصوصاً ایسے ٹیکسٹ کے بارے میں کہ جن کو مقبولیت نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ اور میر امن نے خود اپنے دیباچے میں باغ و بہار کی یہ واقعہ لکھا بھی ہے کہ یہ یوں ہوا کہ حضرت امیر خسرو نے سنایا حضرت نظام الدین کو. مگر یہ پتہ چلا کہ یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، یہ تو محض ایک روایت تھی. دراصل سب داستانوں کی طرح یہ داستان بھی عرصے سے چلی آ رہی تھی، لوگوں کی زبانوں پر تھی. اور سب سے پہلے اس کو لکھا ہی محمد عطا خان تحسین نے نوطرز مرصع کے اس پر نام سے. اور پھر یہ کہ انگریزوں کو جو ٹیکسٹ بکس فراہم کرنی تھی اس کے دو مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ وہ ایسے دلچسپ ہوں کہ وہ پڑھ سکیں اور دلچسپی لے سکیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے ذریعے وہ زبان سیکھ سکیں، اور تیسرے یہ کہ وہ زبان سیکھ سکیں جو اس زمانے کی عصری زبان ہے. اور عصری زبان کا وہ معیار جو دہلی میں تھا وہی سارے ہندوستان میں مانا جاتا تھا. تو اس اعتبار سے انہوں نے دہلی کی زبان میں میر امن سے کتاب لکھوانے کی کوشش کی. کوثر صاحب ایک بات آپ کو یاد ہوگا، اسلوب صاحب نے جو اردو کے 15 ناول جو کتاب ہے ان کی، اس میں اردو ناول کیا کہنا چاہیے پہلا ناول جو انہوں نے اپنی نظر میں اپنے سامنے رکھا ہے وہ میر امن کی باغ و بہار ہے. تو میر امن کی باغ و بہار ناول ہے، داستان ہے، کیا ہم کس شکل میں اس کو یہ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑی قدیم ایک مثال ملتی ہے دامودر گپت کی ایک کتاب کٹنی متم، جو کشمیری تھے اور یہاں آ کے بنارس میں جنہوں نے کہنا چاہیے گھر بنا لیا تھا وہاں رہے. میرا جی نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا آئینہ خانہ کے نام سے. اس کو پہلا ہندوستانی ورس ناول بھی کہتے ہیں، منظوم ناول کہا جاتا ہے. بعد میں وکرم سیٹھ نے جیسے لکھا ہمارے یہاں یہ سب. لیکن یہ کہ باغ و بہار جو ہے اس میں عناصر تو وہ ہیں جو داستان کے ملتے ہیں. اسلوب صاحب نے اس کو ناول کے طور پر دیکھا ہے. اس میں جس قسم کی کردار نگاری ملتی ہے، جو بیانیہ ملتا ہے، نیریشن ملتا ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ناول کے لیے بھی گویا کہ ایک طریقے سے راستہ بناتے ہیں. اس سطح پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ناول کے لیے جو دو سطح، کم سے کم دو سطحیں ہوتی ہیں زبان کی. ایک تو نیریشن کی زبان ہوتی ہے، ایک کرداروں کی زبان ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر باغ و بہار کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دو سطحیں وہاں موجود ہیں.